बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं साजिद रिजवी आप सबका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 2 में। जी हाँ नाज़रीन, आज आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज कौन आने वाला है और क्या सवालात हैं और किस तरीके के सवाल आज प्रोग्राम एक मौका में पूछे जाएंगे। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, हम इस्तकबाल करते हैं जनाब आफाक हुसैन रिजवी साहब का, जो इसी मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई, शुक्रिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने मुझे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे ये पूछने की तो ज़रूरत नहीं है कि आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आप यही मुज़ाफ़ात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में पहले बताएं नाज़रीन को। इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं मुमरा में रहता हूँ जी, और पेशे से मैं टेक्निकल कैंपस में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जॉब करता हूँ। ओके। और आज साजिद भाई ने मुझे मौका दिया तो ये शरफ़ है मेरे लिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हुआ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुज़ार हूँ आपका। जी आपका भी शुक्रिया। साजिद भाई ने मौका नहीं दिया, बल्कि आपके सवाल इतने अच्छे थे कि आपको मौका दिया चैनल विन ने कि आप हमारे प्रोग्राम एक मौका के सीज़न 2 में आएँ। बहरहाल जब कोई इंसान कहीं सवाल भेजता है और कहीं आना चाहता है तो कोई ना कोई मकसद होता है, तो आप हमारे प्रोग्राम एक मौका में क्यों आना चाहते थे? चाहता था कि कुछ जो सवालात जहनों में अक्सर उभरा करते हैं एक मैसेज के तौर पर दुनिया तक पहुँचा सकूँ। मैंने नौजवानों को देखा कि अक्सर कुछ सवालों में उलझे रहते हैं और न उलमा कराम से वो रब्ता करते हैं, न कहीं किसी बुजुर्ग से जानना चाहते हैं। अक्सर सवालों में उलझ के अपनी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसे सवालात लेके जो नौजवानों से मुताल्लिक हाजिर हो जाऊँ, ताकि शायद पूरी दुनिया में, चूँकि आपका चैनल देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक बेहतरीन मौका था कि मैं अपनी बातों को रख सकूँ और एक बेहतरीन आलिम दीन के ज़रिए मैसेज पहुँचा सकूँ, दुनिया तक पहुँचा सकूँ। तो इसी ख्वाहिश के तहत मुझे इस प्रोग्राम में ये आज ख्वाहिश जो है आपकी वो पूरी हो गई है और मकसद भी इंशाल्लाह खुदा कबूल करे जिस मकसद के तहत आप यहाँ पे आए हैं। बहरहाल तो आप ज़्यादा तैयार हैं सवाल पूछने के लिए? ज़रूर इंशाल्लाह। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, चलिए हम इस्तकबाल करते हैं जिनका इंतज़ार था। तो जी हाँ नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि आज आफाक हुसैन रिजवी साहब के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में कौन आ रहा है। उनके बारे में हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अक्सर उन्हें टीवी के ज़रिए मुलाकात कर लिया करते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम इस्तकबाल करते हैं आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब का। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीज़न 2 का आज तीसरा एपिसोड है और जिस सीज़न 1 में भी आप काफ़ी बार आ चुके थे, काफ़ी मरतबा। खासकर आप सीज़न 2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीज़न 2 के बारे में इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा परवरदिगार से कि जिस तरीके से इसके पहले मरहले में अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है जी, नाज़रीन इकराम की मदद से और उनके ताउन से, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा कामयाबी हमें अता फरमाएगा और हम इससे बढ़ करके खिदमत कर सकेंगे। और जो लोग इसके पहले जुड़े हुए थे वो ख़ुद जानते हैं इस बारे में कि कितना मुफीद और कितना जो वो कारआमद ये प्रोग्राम रहा है। लिहाजा मैं नाज़रीन इकराम से भी गुजारिश करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि ये उससे ज़्यादा कामयाब रहे। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा है पूरे एपिसोड जो पिछला लास्ट ईयर का गया है, हर जगह से लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहे और हर जगह की एक नई जगह थी। कभी ऐसा रिपीट नहीं हुआ कि एक ही जगह से 2 लोग आए, और हर जगह की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सवाल होते हैं। तो आप उलमाए कराम ने उसको सक्सेस बनाया पूरे साल को और हमारे प्रोग्राम में आप आते रहे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आपका एक मौका के नाम से ज़रूर है जी, लेकिन मैं इसे नाम दूंगा अल्लाह की एक नेक तौफीक। जी सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक नेक तौफीक है, एक मौका, यानी अल्लाह की तरफ से अगर ये तौफीक ना होती तो आज इस ज़माने में कौन दीन के बारे में बातें करता है, दीन के बारे में वक्त निकालता है, इतने बड़े लंबे सफ़र को तय करके किसी कोई मकसद नहीं, सिर्फ दीनी बातों को यहाँ पेश करना और उसे लोगों तक पहुँचाना है। तो ये नेक तौफीक अल्लाह की तरफ से। ये अभी तक जितना भी एपिसोड मैंने मौलाना साहब किया है यहाँ पे एक मौका पे, जो आपने आज लाइन बोली है अभी तक मैंने किसी से नहीं सुनी। यकीनन कोई इतनी दूर जो है मेहनत मशक्क़त, एक सफ़र 24 घंटे का 36 घंटे का सफ़र करके कश्मीर वगैरह से भी आए हैं लोग माशाअल्लाह। सो एक बहुत आपने बहुत अहम पॉइंट रखा है कि इस्लाम के लिए, दीन के लिए, ख़ासकर
لوگوں کے لیے کہ چلیں ہم جاتے ہیں کچھ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا سلوشن ملے گا. بہرحال مولانا صاحب جیسا کہ ایک موقع میں اکثر موقع ملتا رہتا ہے جن کے بہترین سوال ہوتے ہیں, تو آج الحمدللہ آفاق حسین رضوی صاحب نے بھی بہترین سوال بھیجے تھے ہمیں اور انہیں آج یہ موقع ملا ہے, تو میں امید کرتا ہوں جو یہ سوال پوچھیں گے انشاءاللہ مطمئن بخش جواب ہوں گے آپ سے. اللہ تعالیٰ کے عنایت سے یہ مرحلہ بھی طے کریں گے. جی بالکل, تو اجازت ہے مولانا صاحب. بسم اللہ. تو جی ہاں ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آفاق حسین رضوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا سید محمد قیصر صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس طریقے کا سوال پوچھنے والے ہیں. میں آپ سے ملاقات کروں گا ان سوال و جواب کے سلسلے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے چینل ون کی تمام ٹیم کا بالخصوص ساجد بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے ذریعے مجھے دعوت دی اور مجھے اس پروگرام میں ایک موقع میں شرکت کرنے کا موقع ملا. میرے تمام سوالات جو ہے نوجوانوں سے جڑے ہوئے ہیں. آج کے ماحول میں جو حالات ہیں اور کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور بہترین نعمت جو اللہ نے شادی کی رکھی تھی اس سے محروم ہیں. ان میں ایک وجہ تو رزق کی تنگی ہے, دوسری بمبئی اور دلی جیسے شہروں میں رہائش کی بھی پریشانیاں. تو انہی سے منسوب کچھ سوالات میں مولانا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرے سوالوں کا جواب مولانا صاحب بہترین انداز میں دیں گے. مولانا اجازت. بسم اللہ. مولانا میرا پہلا سوال ہے کہ جب تمام باتوں کا دار و مدار نیت پہ ہے تو پھر اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ساری زندگی ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اور اگر رجسٹرڈ میرج کے ذریعے یعنی کورٹ کے ذریعے اگر شادی کریں, کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو صیغے میں ایسے کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شادی مکمل ہوتی ہے اور کورٹ کے ذریعے کی ہوئی شادی مکمل نہیں ہوتی؟ جی دیکھیں, حقیقت میں اس سوال میں دو رخ ہیں, دو پہلو ہیں. پہلا سوال تو نیت کے بارے میں اور دوسرا سوال ہے عقد کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, اس کا صیغہ, اس کی حقیقت کیا ہے. جہاں تک نیت کا مسئلہ ہے, دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, مگر ایک اور چیز ہے جس کے اوپر نیت کا دار و مدار ہے. جب تک وہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک نیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور وہ ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا. یقیناً اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا, تو کسی طرح کی کوئی نیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بے شک. فرض کر لیجئے جو اللہ کو نہیں مانتے یا دین اسلام نہیں رکھتے, کچھ بھی نہیں, وہ نماز پڑھتے رہیں, ان کے نماز کی کوئی حقیقت نہیں, نماز قبول نہیں ہے. قربتاً اللہ کیا کہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی قربت کہاں سے, یہ چیز. تو ہمیں ایمان اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر رکھنا ہے, اور جب اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان ہے تو پھر جو اصول اور ضوابط اور قانون اللہ نے بنائے ہیں اسی اعتبار سے پھر ہم کو چلنا ہے, اسی اعتبار سے ہم کو زندگی گزارنا ہے. نیت کی منزل اب آتی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا, اللہ کی معرفت, آخرت کے اوپر ایمان ہے, تو پھر جو قرآن اور جو اللہ کہتا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا. اب اسی خدا نے, یعنی جس جگہ سے یہ آئے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے, اسی دین اور اسی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم باہمی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے گزارو کہ زن و شوہر یا لڑکا لڑکی اگر وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اصول بنایا گیا. تو یہاں پر ہم کو چاہیے کہ اس اصول کے اعتبار سے زندگی گزاریں. یہاں اگر کوئی شخص نیت کر لے کہ بس میں یہ کام کر رہا ہوں, تو ٹھیک ہے, نیت کیسے جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے نیت کرنا ہو, پہلے یقین کی منزل پر آ جائے. اس کے بعد اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کورٹ میرج ہے یا رجسٹر ہے تو آیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. تو اب اسی خدا جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے انہوں نے بتایا کہ عقد ہونا چاہیے. عقد کا مطلب یہ ہے کہ زن و شوہر کی رضایت کے بعد جو صیغہ عربی میں دونوں کی رضایت کے اوپر دلالت کرتا ہے, ایک معین مہر کے ساتھ اور قصد انشاء کے ساتھ. جو چیز نہیں ہے وہاں رجسٹر میرج میں وہ یہ کہ قصد انشاء وہاں نہیں کیا جاتا ہے. قصد انشاء کیا چیز ہے؟
قصد انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی کے جو ابھی تک نامحرم تھے، اس صیغے کے ذریعے سے اور اس معین مہر کے ذریعے سے ہم انہیں زوجیت کے دائرے میں اور انہیں محرم بنا رہے ہیں۔ ایجاد زوجیت کرنا اسے کہتے ہیں قصد انشاء، اور دونوں کی رضایت اس اعتبار سے۔ تو پھر اگر یہ قصد انشاء نہیں معلوم ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر وہ عقد کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں، ایک نیت اور ایک عقد۔ نیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھیں پہلے، ورنہ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر جب ایمان ہے تو پھر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے بھی ہم کو زندگی بسر کرنا ہے۔ اور دوسرے کہ عقد میں جو حقیقت ہے وہ یہ کہ قصد انشاء ہو، عربی میں صیغہ ہو، دونوں کی رضایت ہو اور معین مہر ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہیں۔ وہ یہ سوال کرنے کی وجہ تھی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ بھی جانتے ہیں، میری نظروں سے بھی ہزاروں لڑکے لڑکیاں اس طرح کے ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے جی، اور شادی کے لیے چاہتے تو ہیں شادی کرنا، لیکن حالات صحیح نہیں ہے تو شادی نہیں ہو پا رہی۔ صحیح، گناہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسا شارٹ کٹ یا ایسا کوئی ذریعہ ہو، ہاں اس طرح کے سوالات عوام میں نہیں ہے، اچھا ہونا بھی چاہیے یہ یقیناً ہمارے یہاں، اسی لیے ہم اسلام میں شریعت میں وہ راستہ رکھا گیا ہے کہ جسے اسلام کی جو ہے وہ اصطلاح میں متعہ و صیغہ کہتے ہیں، وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ اگر کوئی نوجوان لڑکی ہے، لڑکا ہے، اگر وہ کہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ اپنے ایمان کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ شرائط مہیا ہیں تو وہ ٹیمپریری جو وقتی طور سے صیغہ پڑھا جاتا ہے اس کے شرائط ہیں، اسے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو دونوں کے درمیان محرمیت پیدا ہوتی ہے کم سے کم وہ گناہ سے تو محفوظ ہوں گے۔ یہ راستہ اسی لیے بتایا گیا، نکالا گیا ہے۔ البتہ اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اس راستے کو پھر ہر جگہ اور ضرورت کے بغیر بھی استعمال کریں، نہیں، مشکل کا حل، یعنی جہاں آپ کے لیے مشکل آ جائے گناہ کی یا نامحرم کا مسئلہ آ جائے، وہاں خداوند عالم یہ راستہ فراہم کیا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، تو ہمیں اسے استعمال کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں اور کوئی کسی طرح کا اشکال نہیں ہے۔ شکریہ جناب۔ یہ دوسرا سوال میرا ہے، جی، کسی نے بلوغ تک ایک لڑکا 15 برس کی عمر میں اور لڑکی تقریباً 9 برس کی عمر میں پہنچ جاتی ہے، یہ شرعی قانون ہے۔ بے شک۔ تو جس طرح سے زندگی کی تمام ضرورتیں شروع ہوتی ہیں اسی طرح جسمانی ضرورتیں بھی اسی عمر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اب اگر یہ ضرورت مان لیجیے کسی کی شادی 5 سال بعد ہو رہی ہے، کسی کی 10 سال بعد، کسی کی 15 سال بعد، تو یہ ضرورتیں نہ پوری ہونے کی وجہ سے جو گناہ ہو رہے ہیں، جی، اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ معصوم صرف 14 ہے۔ صحیح۔ اب جو گناہ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار والدین، وہ بچے ہیں، یا پھر ہمارے سماج کے ریت رواج؟ صحیح۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ دیکھیں، یہ میں اس کو دو پہلو سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ بات درست ہے کہ لڑکی 9 سال میں اور لڑکا 15 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جنسی خواہشات ہیں اور جسمانی ضروریات ہیں کہ جو اسے پورا کرنا، لیکن یہاں اصل مسئلہ تربیت و پرورش کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی خاندان میں جو لڑکا ہے لڑکی ہے، اگر اس کی گھر میں اچھی تربیت و پرورش ہوتی ہے تو سن بلوغ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اسے جسمانی یا جنسی خواہشات کی طرف متوجہ ہونا پڑے، وہ زندگی کے اور بہت سے اہم معاملات کی طرف وہ قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جب منزل آتی ہے جنسی خواہشات کی تو اسے بھی پورا کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تربیت کے اوپر ہے، گھر میں کیسے آپ نے اس کی لڑکے کی لڑکی کے فکر کی تربیت کی ہے، ماحول کیسا بنایا ہے، آزاد ماحول، خواہشات، جنسی خواہشات کے مسائل آزادانہ طور سے جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر مسائل بھی ہیں۔ اگر آپ نے کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال نہیں، 9 سال نہیں، 15 سال کے پہلے بھی انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ ویسٹرن کلچر آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر ایسے آپ کو اسکول کالج میں لڑکے لڑکیاں مل جائیں گی کہ جو سن بلوغ سے پہلے وہ تمام کام کرتے ہیں کہ جو سن بلوغ سے بعد بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تربیت صحیح ہے، وہ جانتے نہیں ہیں اس کو۔ خداوند عالم نے لڑکی لڑکے کے اندر یہ خواہش رکھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت وہ موقع اور وہ سن یا وہ عمر آ جائے اسی وقت اس کو استعمال ملے۔ یہ دیکھیں، یہ خواہش ہے، یہ حیوانی خواہش ہے، آپ اس کو جتنا آزاد رکھیں گے اتنا ہی یہ خواہش بڑھے گی،
اور جتنا کنٹرول کریں گے اتنا ہی آپ کے کنٹرول میں ہوگا. تو مسئلہ دونوں طرف ہے. یہ نہیں ہم کو کرنا چاہیے کہ ہمیں بالکل اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اور نہ ہی یہ کام کرے کہ ہم اس کو بالکل کنٹرول کریں، اس لیے کہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، وہ اسے کنٹرول کیا بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے ہمیں اسلام میں کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ نہ شادی کریں گے، نہ بچہ، نہ لڑکی، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں، بالکل اللہ اللہ پہاڑ کے اوپر زندگی بسر کرنا، لوگوں سے قطع تعلق ہے. نہیں، اللہ اسلام نے یہ بھی نہیں چاہا ہے. پیغمبر معین وقت پہ کریں، معین وقت پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خواہش کو تربیت، صحیح تربیت اور صحیح پرورش کے ذریعے سے جب ہم آگے بڑھائیں گے تو اس کے پہلے، ضرورت سے پہلے کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، صحیح ماحول، صحیح تربیت اور صحیح ساتھی، صحیح دوست کے انتخاب کے ذریعے سے اسے اگر ہم نے نہیں اہتمام کیا تو یقیناً گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یقیناً ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ آزاد ہو جانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو اتنا زیادہ تاخیر کرے کہ گناہوں میں آلودہ ہو جائے. تو اس میں یقیناً پھر جو ہے وہ کوتاہی والدین کی ہو سکتی ہے، اور وہ ذمہ دار ہوں گے. پھر بہت معقول جواب تھا آپ کا. کل دار و مدار تربیت اور تعلیم. اگر تربیت اور تعلیم صحیح ہے تو بچے گمراہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اگلا سوال ہے کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ شادی کے مسئلے میں والدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی میری لڑکی کی عمر ہی کیا ہے، یا میرا بیٹا ابھی کچھ بن جائے تو دیکھا جائے گا. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہاں مقصد ماں باپ کو اپنے سامنے ایک مقصد، ہدف رکھنا چاہیے کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا چاہتے ہیں. بھئی کیا زندگی ابھی نہیں، عمر نہیں ہے، تو یوں تو ماں باپ کے سامنے اگر بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کی کوئی عمر نہیں ہے، جو بچہ ہی کہا جاتا ہے. مطلب مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں، اگر اس کا وقت آ گیا ہے، واقعاً یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، کہ ماں باپ واقعاً اپنے بیٹے کو ابھی بچہ ہی سمجھتے ہیں. بڑا ہو جانے کے بعد اس لائق کے بھی واقعاً اب اس کے بیوی بچے یعنی صاحب اولاد ہونے کا وقت آ چکا ہے. یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک خوبی کہہ لیجئے کہ ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان کے لڑکے، نوجوان، وہ اس قدر حیا رکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ پاتے ہیں. لیکن ماں باپ کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ جب تک وہ نہ کہیں یا وہ جب تک وہ سرکش نہ ہو جائیں اس وقت ہم کو یہ قدم ہی نہ اٹھائیں. جی یہاں پہ ذمہ داری ماں باپ کی بڑھ کر کے ہوتی ہے کہ وہ خود احساس کرے اس بات کا کہ آیا اس وقت ہمارے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور جہاں تک مسئلہ یہ کہ کرے گا کیا، کھائے گا کیا، تو اگر ماں باپ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اور ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا تو کیا اپنے بلبوتے کے اوپر یہ کام کیا تھا. خداوند عالم نے توفیق دی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں اسباب فراہم کیے، تو یہ سب کچھ جو ہم کو دے سکتا ہے وہی اللہ بیٹے کو بھی فراہم کرے گا. منزل پہ ہم میں سے بہت کم لوگ نہیں، ہم کو خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے تو یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. تو ہمیں ایمان یقین ہونا چاہیے اس بات، ایمان یقین ہونا چاہیے. اور ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت اور اس کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے. والدین کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری، اہم ذمہ داری، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ذمہ داری، بہت اہم ذمہ داری ہے. اور اس سلسلے میں واقعاً اگر ہم ان کے عمر کے تقاضوں کو، ان کے خواہشات کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اس اعتبار سے تربیت و پرورش نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. شکریہ. اگلا سوال ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب سب کچھ آپ کی مٹھی میں ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تمام لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کلپس ہیں، پکچرس ہیں آپ کے ہاتھوں میں، جس میں کچھ گندی تصویریں وغیرہ بھی، کچھ کلپس جو ہے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. ویسٹرن کلچر پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے. امریکہ اور یورپ نے اس قدر گھٹیا پریزنٹیشن دیا ہے. سیکس جیسے لفظ کو اتنا زیادہ عام کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکس کے لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو صرف جینڈر سے ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل. لیکن انہوں نے اس طرح سے گندگی پھیلائی سماج میں کہ اب جیسے ہی یہ لفظ آتا ہے زبان پہ تو ایک عجیب سی فکر آتی ہے، ذہن فوراً گندگی کی طرف گھومنے لگتا ہے. اب جو یہ کلپس ہیں یا ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اس دور میں آپ کس طرح سے اس کو روکنے کے لیے کس طرح سے لگام لگائی جائے، کس طرح سے بچوں کو روکا جائے، گویا یہ حرام میں شامل ہے یا قابل معافی ہے، کس طرح سے آپ اس کو؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور یہاں یقیناً آج کے دور میں یہ بہت مشکل آج کی آج کے زمانے میں واقعاً یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص طور سے بچوں کے لیے
آج کل یہ بچے بھی اس طرح کی چیزوں کے عادی ہیں. 10 سال کے بچے آج یہ اسمارٹ فون ہے سب کے پاس ہے اور وہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے. آج جہاں جس منظر کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ میں. تو میں یہاں اس سلسلے میں بھی یہ بات سب سے پہلے عرض کروں کہ دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ٹیکنالوجی اور علم کا مقابلہ کرنا چاہیے. نہیں، ہم کو علم اور ٹیکنالوجی کے مقابل میں کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے مقابل میں ہم کیسے اپنا دین بچا سکتے ہیں اور اس کا سہارا لے کر کے ہم کیسے دین پیش کر سکتے ہیں، ہمیں وہ چیز دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہ آج یہ کیا کہتے ہیں اسمارٹ فون زیادہ ہو گیا ہے. آج ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ موبائل ہے، ویڈیو ہے اس طرح سے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز تھوڑا سا ترقی ہو کر کے آگئی، ورنہ اس کی حقیقت پہلے بھی تھی. مثلا گھروں میں ٹی وی وہ بھی ایک ذریعہ تھا. تو وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں پر بھی یہ کہ اگر کوئی اپنے گھر میں ٹی وی رکھتا ہے تو ٹی وی رکھنا منع نہیں ہے، لیکن ٹی وی کا اگر مس یوز ہوتا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. یہی صورتحال موبائل کی بھی ہے. لیکن وہاں پہ کچھ بندشیں تھیں اور یہاں پہ بندشیں وہاں پر تھی. اب یہاں پر مسئلہ وہی چیز جو میں دوسری بات یہاں اب اس کے بعد جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں سوائے ایک چیز کے کوئی دنیا کا کوئی قانون بچے کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو نہیں روک سکتا. ایک قانون ہے، صرف ایک قانون، وہ یہ کہ صحیح تربیت کے ذریعے سے نوجوان و بچے کے دل میں خوف خدا ڈالا جائے. بہت اچھی بات کہی. اگر صحیح تربیت و پرورش سے دل میں خوف خدا نہیں ڈالا تو دنیا کو کوئی قانون اسے چوری سے، غلط کام سے، گناہ سے بچا نہیں سکتا ہے. بہت اچھا. یہ خوف خدا ہے. تو ہم اگر اپنے بچے کے نوجوان ہیں، اور ہے دنیا میں ایسے بہت سے نوجوان، بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے اس کی طرف نگاہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی چھوٹے بچے کی مثال دے دیں گے ہم، بڑے نوجوان بھی ہمارے متدین نوجوان بھی پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ صحیح تربیت، صحیح فکر، ماحول، تربیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دینی مجلسوں، دینی مذہبی کلاسوں، مذہبی جو ہے وہ نشستوں میں آنا جانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اگر ان کی فکر اس اعتبار سے چلے گی تو وہ ہاتھ میں چاہے جو، اور تقویٰ کہتے اسی کو ہے. ورنہ اگر تقویٰ کا نام یہ ہو کہ بھائی نہیں موبائل لو، پابندی میں رکھو، دیکھنے نہ پائے، وقت اسے دے دو، نہیں، اس سے نہیں ختم ہونے والا ہے. آج نگاہوں کے سامنے ہے، کل نہیں ہے، کل وہ کام کرے گا. لیکن اگر دل میں خوف ڈال دیا، اگر دل میں خوف ڈال دیا تو آپ نہیں بھی ہوں گے تو یہ سمجھے گا اللہ ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ تنہائی میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا. سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ تعلیم و تربیت سے خوف خدا دل میں ڈالے. خوف خدا آ گیا تو پھر ذہن میں اس طرح کے خیالات. پھر اس کے بعد تیسری بات کی طرف یہ بھی کہ اس کے نقصانات کی طرف بھی توجہ اگر دلائی جائے کہ دونوں کے فائدے اور نقصانات، کہ جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور متدین ہیں، انہوں نے احتیاط کے ساتھ ان کی زندگی دیکھیے، اور جو لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کی زندگی دیکھیے. ان نقصانات اور فائدے دونوں کو اگر ایک نوجوان کے سامنے رکھا جائے تو یقیناً اسے بچے گا اور اسے احتیاط سے کریں. بے شک. اگلا سوال ہے کہ جو عالم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی تقلید پر باقی رہنا کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ ہماری زندگی میں روزانہ نئے مسائل آتے ہیں، کیا ان کی تقلید پہ باقی رہا جا سکتا ہے یا پھر ان سے رجوع کرنا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں احکام ہے، فتوے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر جس کی کس مجتہد کی تقلید کر رہے تھے وہ مجتہد زندہ مجتہد سے عالم ہے اس کی نگاہ میں، اور اہل خبرہ نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جس مجتہد کا انتقال ہو گیا ہے اس کے نظریات، اس کے فتوے، اس کے استنباط، اس کے جو وہ اجتہاد موجودہ مجتہد کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، تو پھر اس کو اپنے اسی مجتہد کے فتوے کے اوپر، تقلید کے اوپر باقی رہ سکتا ہے، وہ فتوے بھی ہیں اور باقی نئے مسائل زندگی. لیکن جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ نئے مسائل آتے ہیں تو نئے مسائل میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جو ان کے بعد عالم فالعالم ہوتا ہے کہ بھائی آپ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک مجتہد وہ ہے کہ جو آپ کو دنیا سے گزر گئے،
اس کے بعد جو نئے مسائل ہیں اس میں ان کا فتویٰ نہیں ہے تو آپ فالعالم جو بھی زندہ مجتہد میں آپ اس کی طرف رجوع کر کے اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اس پہ باقی رہ کے دوسرے مسائل میں آپ دوسرے جو فالعالم مجتہد ہے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس مسائل میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے مجتہد جن کے مسائل آج بہت زیادہ یعنی بیان ہو چکے ہیں، اور ابھی حتیٰ میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کہ جو مجتہد گزر چکے ہیں جن کی وہ تقلید کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 50 سال اگلے 50 سال تک کے مسائل انہوں نے اس طریقے سے حل کر دیا ہے کہ ابھی جو جدید مسائل آنے والے ہیں ان کے فتوے کی روشنی میں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ جب معصومین نے زندگی کے ہر گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ کھل کر بات کی، تو ہمارے سماج میں ازدواجی زندگی کے بارے میں کھل کر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے ذمہ دار عوام ہیں یا علماء کرام؟ کیونکہ اکثر جو ہے معصومین نے ایک دوسرے کو تربیت و تعلیم بھی کی، اور کس طرح سے ازدواجی زندگی گزارنی چاہیے، ہم اس طرح کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، لیکن ہماری مجلسوں میں یا ہمارے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اکثر کھل کے بات نہیں ہو پاتی، کہیں شرم ہے یا ضرورت کے مطابق موقع نہیں ہوتا ہے، یا مجلسیں ہماری درسگاہ ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، تو اگر وہاں سے میسج پاس نہیں ہو رہا ہے اور صرف جو ہے رسم ادا ہو رہی ہے تو پھر مطلب نہیں رہے گا۔ نہیں، اچھی بات کہی آپ نے، اس کی ضرورت بھی ہے، مگر اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں یقیناً معصومین علیہ السلام نے ان تمام مسائل کو واضح کیا ہے اور کھل کے بیان کیا ہے، صراحت کے ساتھ بیان، کیونکہ اسلام ہے، اسلام کا قانون، اس کو اسلام کے مطابق زندگی کے ہر پہلو کو پر عمل کرنا ہے، تو کوئی حکم ہونا چاہیے، اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے اور احادیث معصوم میں بھی ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ ان مسائل کو عوام تک ہم کھل کے اور یا صراحتاً یا واضح طور سے کیوں نہیں لے کے آتے، مسئلہ دیکھیں اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ واقعاً ایک جو حیا اور شرم ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے کچھ زیادہ ہی ہے، اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں حیا اور شرم میں، کہ جو ضروریات کی چیزیں ہم انہیں بھی نہیں بیان کر پاتے ہیں اور لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایسی بات بھی ہے۔ اتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ غسل کرنا نہیں آتا ابھی، جی ہاں، جیسے غسل کے مسائل ہیں، آپ اگر غسل جنابت کے مسائل کو، اگر آپ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے، کیسے واجب ہوتا ہے، کس طریقے سے، حتیٰ اتنا زیادہ کہ غسل جنابت ہی کو ایک ایسا لفظ سمجھتے ہیں کہ جملہ سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ حیا سمجھتے ہیں۔ حیا کس چیز کی ہے؟ اسلام میں، دین میں حیا نہیں ہے۔ اسلام تو بہت ایڈوانس مذہب ہے جس کو لوگ نیرو مائنڈ کہتے ہیں۔ اب اگر اس چیز کو نہیں معلوم کیا جائے گا تو کیسے اس کو پر عمل کرے گا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چونکہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو آپ منظر عام پر نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا نہیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مناسبتیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جن کو اسی، مثلا آپ نے ایک مثال دی کہ آج ممبر سے مجلسوں میں، تو ممبر سے مجلسوں کا کیا ہے، ہمارے ہاں دیکھیں ایک آداب ہے، بہرحال اس سلسلے میں ایک ممبر کے ایک خصوصیات ہیں، ایک آداب ہیں، ایک موقع محل ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح کی باتیں کی جائیں اور کیسے مجمع ہے، کس طرح سے۔ بس فرض کر لیجئے اگر جو ہے وہ ماہ محرم الحرام، اب اس میں جو 7-8 محرم ہے، تو 7-8 محرم کی تاریخ میں اگر کوئی جو اس طرح کے مسائل، وہاں تو گنجائش نہیں، تو یہ موقع نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی غلط چیز ہوگی، مطلب مناسب نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا، اس کے لیے نوجوانوں کو خصوصی طور سے جمع کیا جائے، ان کی ایک مخصوص نشست ہو، باقاعدہ طور سے ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر دیہات میں، اور وہاں پر ان کو بلا کہ ان کے مسائل کھل کر کے وہاں بیان کیے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے ایک عالم ہو جو جانکار ہو اور جو تمام مسائل سے آشنا ہو، وہ مسائل ان کے سامنے رکھے اور وہ بھی ہر چیز کے بارے میں دریافت کریں، اور یہ ہونا چاہیے، بہت ضروری۔ یہ چیز جو ہے وہ یقینا اگر جب تک نہیں معلوم ہوگا اس کو پر عمل بھی نہیں کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر باتیں نہیں ہوتی، رمضان آتے ہی جی سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، بہت سے مسائل اسی لیے۔ اور اگر ہم خود جنسیات کے مسائل کو ہم اسلام اور دین کے احکام کی روشنی میں نہیں جانیں گے تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر وہاں اپنے یقیناً جو وظیفے پوری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں علم نہیں۔ اب میں بات یاد آ گئی ہے کہ تو ایک صاحب تھے جن کی عادت تھی کہ وہ نکاح پڑھنے سے پہلے دولہا سے پوچھ لیتے تھے، نوشہ سے، کہ بھائی غسل جنابت کا طریقہ معلوم ہے، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ تو یوں تو ٹھیک ہے بھائی، کسی نے بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ جب پہنچے وہ پوچھا کہ غسل جنابت
کہا نہیں ہم کو تو نہیں معلوم یہ. کہا کہاں اس کے دولہا کے باپ کہاں ہے بھائی ان کو بلائیے. دریا کو کیا بتایا شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے, شادی کے اور تقاضے ہیں, صرف یہی تھوڑی نا کہ آپ اس کو آمادہ کر دیجئے شادی کے لیے اور تیار ہو جائیں. تو شادی کے احکام ہیں, وظائف ہیں, ذمہ داریاں ہیں, وہ سب ان کو جو واجبات ہیں وہ تو بتانا چاہیے کم سے کم. تو جب باپ کو بلایا کہ بھائی ان کو غسل جنابت نہیں بتایا آپ نے, تو کہتے ہیں غسل جنابت کیا چیز ہے مولانا, ہم کو بھی نہیں معلوم یہ. تو اب یہ بتائیے کہ جب انہیں بھی نہیں معلوم غسل جنابت تو وہ بچے کو اپنے کو یہ جب کہ غسل جنابت یہ ہے کہ اگر کوئی نہانے کے بعد جسم پاک کرنے کے بعد غسل جنابت کے عنوان سے غسل نہ کرے تو پاک نہیں ہو سکتا ہے. وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, کوئی عبادت اس کی صحیح نہیں ہو سکتی ہے. نہ کہ انہوں نے پوری جنریشن تیار کر دی. پوری جنریشن تیار ہے یہ. اب آپ یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو واجبات ہیں زندگی کے وہ نہیں سیکھے جا رہے ہیں, نہ سکھائے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ نہیں یہ وہ حیا والی چیز ہے, یہ شرم و حیا کی چیز ہے. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات میں بتاؤں کہ کسی نے جو ہے وہ سوال پوچھا مسائل زندگی کے سلسلے میں. تو کہا مسا ایک سوال آیا مجھے بہت اچھا نہیں لگا, اور رمضان میں وہ یہ کہ سوال کیا گیا یہ کہ ایک صاحب نے سحری کھانے کے بعد پھر وہ اپنے جو ہے وہ وائف کے پاس گئے, ارے مجھے ایسا لگا کہ میں ٹی وی کے ساؤنڈ بند کر دوں اس لیے کہ ہم لوگ گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ دیکھ رہے تھے, اچھا نہیں لگا. اب کیا اچھا نہیں لگا بھائی؟ یہ کون سی جو ہے گالی دی جا رہی تھی یا کوئی ایسی بات کون سی چیز تھی بھائی یہاں پر جو سننے کے لیے یا جو ہے وہ شرم محسوس یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اسے نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں, یہ مسائل وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حیا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. واقعی اور بہت سے مسائل ہیں جن میں حیا ہونی چاہیے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا مسئلہ دین سے جڑا ہوا ہے اس کے سلسلے میں کوئی حیا نہیں کرنا چاہیے, البتہ طریقہ اس کا الگ ہے, اس طریقے کے اعتبار سے سیکھنا چاہیے, باتوں کو کہنے کا طریقہ ہو, صحیح انداز سے بیان کیا جائے, سیکھا جائے. اگلا سوال میرا ہے کہ عزاداری اور تعزیہ داری میں کیا فرق ہے, اور جو عزاداری آج ہو رہی ہے کیا واقعی کربلا کے دور میں کسی معصومین کے دور میں اس طرح عزاداری ہوئی؟ احسن تم, اچھا سوال ہے. عزاداری اور تعزیہ داری میں میں سمجھتا ہوں عزاداری تعزیہ داری وہ ایک ہی کلمہ ہے. دراصل عزاداری عزادار ہونا, غم زدہ ہونا, تعزیہ داری یعنی تعزیت پیش کرنا, یہ چیز ہے. اصل میں عزاداری یا تعزیہ داری کہتے امام حسین یا اہل بیت علیہ السلام کی شہادت اور غم کے موقع پر دل سے غم اور حزن کا اظہار کرنا اور ان کی محبت اور ولایت کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونا, آنکھوں سے گریہ کرنا, رونا, ماتم کرنا, سر و سینہ پیٹنا, اسے کہتے ہیں عزاداری. اب یہ عزاداری یعنی یہ غم کا اظہار اہل بیت علیہ السلام سے متعلق, خاص طور سے شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق اپنے غم کا اظہار کرنا ایام اعزاء میں خاص طور سے, اس کے بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے جو ہے وہ راستے ہیں. اب اور یہ موقع محل کے اعتبار سے بھی اس کے اسباب اور اس کے طریقے الگ الگ ہو جاتے ہیں. عزاداری کا طریقہ آپ ہندوستان میں دیکھیے کچھ اور ہے, ایران میں چلے جائیے دوسرا, آپ عراق میں چلے جائیے کچھ اور, افریقہ میں چلے جائیے کچھ اور ہے. تو ہر جگہ کا طریقہ الگ ہے. لیکن یہاں اب ہمارے ہندوستان میں جو عزاداری ہو رہی ہے, اب اگر کوئی کہے کہ آپ اسی طریقے سے عزاداری کریں گے تبھی عزاداری کہی جائے گی اور تبھی امام حسین علیہ السلام کا غم منانا کہا جائے گا, تو میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ عراق میں عزاداری کرتے ہیں وہ آپ کی طرح سے تو علم نہیں بتاتے, وہ آپ کی طرح سے تو جو ہے وہ تابوت نہیں بناتے, آپ کی طرح سے ذوالجناح نہیں بناتے, آپ کی طرح سے اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں ہیں جو انجام نہیں دیتے. اس کا مطلب وہ عزاداری نہیں کرتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یا ایران چلے یا افریقہ, سب کا طریقہ الگ الگ ہے. عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین سید الشہداء اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کے غم میں غم زدہ ہونا اور گریہ کرنا اور ماتم کرنا, سر و سینہ پیٹنا, اپنے آپ کو حزن و غم میں اضطراب میں رکھنا, اسے کہتے ہیں عزاداری. ہر ملک کے حساب سے, ہر ملک کے اعتبار سے. اب البتہ یہ کہ اب یہ تعزیہ داری نہیں, تعزیہ بنانا یعنی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی نقل, یہ چیز ہو گئی جس کو ہمارے یہاں رائے دوسری طرح سے دوسرے طریقے میں. علم وہاں دوسرے طریقے سے بنایا, یہاں دوسرے طریقے سے بنایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ بنائے
مسئلہ یہاں پر آتا ہے. اگر کوئی تعزیہ نہ بنا کے عزاداری کرے کوئی حرج نہیں، اور وہ صرف مجلسوں میں جاتا ہے اور اس کے بعد چلا آتا ہے، تو کیا وہ عزادار نہیں ہے؟ عزادار ہے وہ. 40 برس. یا ایک سوال میں کرتا ہوں، ایک سوال یہ کرتا ہوں، اگر کوئی شیعہ اثنا عشری امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا، 12 امام کا ماننے والا، عزادار ہے، سب کچھ ہے، وہ پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی، پانچویں محرم کو سب مجلس میں آتا ہی نہیں ہے، فرض کر لیجئے نہیں آتا ہے، مگر وہ عزادار ہے، 10ویں تاریخ کو عاشور کے دن نکلتا ہے، آتا ہے، جلوس میں شریک ہوتا ہے، فاقہ رکھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ مجلس میں نہیں آیا، تو اب آپ سے پوچھیں کیا وہ عزادار کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا. اگر کہ نہیں ہر مجلس میں اسے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، لیکن کیا عزاداری یہی ہے کہ جب تک وہ نہ ہر مجلس میں آئے، روز آنا، اس وقت تک وہ عزادار نہیں کہا جائے گا؟ نہیں، عزاداری کا جب تک مفہوم ہم خود نہیں سمجھیں گے، اس وقت ایک انسان ہے جو عزاداری کے مفہوم کو سمجھ کر کے واقعاً امام حسین کے مقصد کو زندہ کیے ہوئے، مجلس میں نہ آ کر کے امام حسین کے مقصد کو زندہ کیے ہوئے ہے، سب سے امپورٹنٹ پہلو، سب سے اہم یہ ہے. تو اگر مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، عزاداری کر رہے ہیں، تو اگر وہ نماز اول وقت ادا کر رہا ہے اور موقع ملنے پر وہ اپنے کام پہ بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وقت نکال کے امام حسین کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بھی آتا ہے، تو وہ عزادار کہا جائے گا. تو ہمیں بے شک تو عزاداری کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مخصوص رسم و رواج کو ادا کریں تبھی عزاداری کہی جائے گی. البتہ اس کا فائدہ یقیناً ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پیش کیے جاتے ہیں، احادیث معصومین کا بیان ہوتا ہے. تو اس کا ایک پلس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو پر عمل کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے. مگر ہمیں عزاداری سمجھنا چاہیے اور اس کے مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا وہ امپورٹنٹ. اگلا سوال متاع سے متعلق، اس ٹاپک پہ چرچا سب سے زیادہ ہوتی ہے، جی ہاں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں بزرگوں میں باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے اور کسی نے اگر کہیں سن لیا کہ فلاں نے متاع کیا ہے، ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے معاشرے میں. کیا وجہ ہے کہ جس چیز کے لیے معصومین نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی، اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے، اور جس کی حقیقت یہی ہے کہ غالباً میرے ذہن میں 5ویں امام کی حدیث یا 6ٹھے امام کی حدیث آ رہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر متعہ اور صیغے کو رائج کر دیا گیا ہوتا تو سوائے شقی کے کوئی بدکاری نہ کرتا. یہ امام نے فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے، اسلام نے یہ طریقہ رائج کیا ہے کہ آج اگر یہ طریقہ ہوتا ہمارے یہاں تو سوائے شقی و بدبخت کے کوئی جو ہے وہ گناہ نہ کرتا. بہترین بات ہے، یہ امام نے فرمایا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج جو یہ دوسرا طریقہ، یعنی صحیح ہے کہ آج ہم شادی کرنے کے لیے باقاعدہ عمر بھر کی شادی کے لیے کسی جو ہے وہ مومنہ کا انتخاب کرنا ہمارے لیے موقع نہیں ہے، مگر ہم کسی موقع پر ہیں، کسی شہر میں ہیں اور وہاں پر ہمارے لیے شرائط فراہم ہیں کہ ہم محرم بن جائیں، یا جسے وقتی طور سے جو ہے وہ شرائط کے ساتھ عقد کرنے کو کہا گیا ہے، اگر اسے جو ہے وہ انسان استعمال کرے اور کام میں لے کر کے بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے. بس ہم فرض کر لیجئے ایک انسان ہے کہ جو کہیں پڑھنے کے لیے گیا، ہاسٹل میں ہے، اور وہ دونوں فرض کر لیجئے ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ شرائط بھی وہاں پر آمادہ ہیں، تو اگر وہاں صیغہ اور متعہ کر کے وہاں اگر دونوں زندگی بسر کرتے ہیں تو اس میں کون سے مذائقہ ہے؟ جبکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ بغیر کسی عقد کے، بغیر کسی جو ہے محرمیت کے صیغے پڑھنے کے لوگ جو ہے یوں ہی حرام طریقے سے پارٹیوں میں، شادیوں میں جانے آنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. لیکن اگر کسی نے واقع یہ اگر اختیار کیا راستے کو تو لوگ اسے غلط کہتے ہیں. تو کیا صحیح ڈھنگ سے اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ لوگوں تک صحیح میسج نہیں دیا گیا؟ اور میں نے اسی لیے ابتدا میں کہا کہ یہ ایک تاریخی پہلو ہے اس کا، جس کے سلسلے میں یہاں پر جو بہت زیادہ صراحت کے ساتھ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو پابندی لگا دی گئی. ورنہ میں نے اسی لیے امام علیہ السلام کی وہ حدیث کی طرح اشارہ فرمایا کہ آپ اگر یہ آج
صیغہ عقد دائمی کی طرح سے رائج ہو گیا ہوتا کہ سوائے بدبخت اور شقی کے کوئی گناہ نہ کرتا، اس کا راستہ ہی سے لے کر۔ مگر میں اس سلسلے میں ایک بات کہوں گا کہ شریعت نے اس موقت ازدواج کو رکھا ہے، مگر مشکل کے حل کے لیے رکھا ہے، جہاں گناہ ہونے کا خطرہ ہے گناہ سے بچنے کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر کسی اس طرح سے اگر استعمال کرتا ہے اور اسے کام میں لے کے آتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے تو انسان جو ہے بہترین راستہ ہم نے چھوڑ دیا اور گناہوں کی طرف۔ آسانی تھی جی جی، محفلوں میں، پارٹیوں میں، شادیوں میں، آفس میں انسان بچ سکتا ہے گناہوں سے، چاہے تو بچ سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی اور چونکہ اس کو لوگوں نے اس کو چونکہ غلط طریقے سے پیش کیا، اس لیے جو ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہیں یا اس سے متنفر ہیں۔ اس میں یہ شادی یعنی عقد دائم اور عقد موقت میں صرف ایک چیز کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مسائل بہت چھوٹے چھوٹے جو میراث کے وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ عقد دائم میں بھی صیغہ ہوتا ہے اور ٹمپریری اس میں بھی صیغہ ہوتا ہے، اس میں بھی مہر ہے، اس میں بھی مہر ہے، اس میں بھی تمام شرائط دیگر ہیں، دونوں کی رضایت ہے، یہاں پر بھی رضایت ہے، اور وہاں بھی قصد انشاء ہے، یہاں پر بھی قصد انشاء ہے۔ صرف وراثت کا مسئلہ ہے؟ نہیں، صرف وہ وقت کا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے غیر معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے، یہ جو متعہ ہے وہ معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے۔ بس یہ کہ ہم مثلا 2 مہینے 1 سال کے لیے جو ہے وہ محرم بن رہے ہیں، اتنا فرق ہوتا ہے۔ بقیہ جو مسائل میں ہیں وراثت تو دوسری چیز ہے، ورنہ بقیہ جو نکاح میں مسائل ہیں، صیغہ ہے، مہر بھی اس میں ہے، ایسا بھی نہیں۔ اس کے بعد جب کیا کہتے ہیں اس میں وقت دائمی میں، عقد دائمی میں اگر وقت جو ہے فرض کر لیجیے کوئی وہاں طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد عدہ ہے، یہاں پر بھی جب وہ 2 مہینہ فرض کر لیجیے مدت قرار دی گئی ہے تو 2 مہینے کے بعد یہاں پر بھی عدہ ہے۔ متاع میں بھی یہاں بھی اگر آپ کسی عورت کے ساتھ متاع جی، اگر کسی عورت سے جس سے شرائط پائے جاتے ہیں، عقد کیا ہے، عقد موقت متاع جسے کہتے ہیں، تو اتنی مدت کے لیے وہ حلال آپ کے لیے، اس کے بعد اگر واپس رجوع کرنا اگر بعد رجوع کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی دوسرا اس سے وہ عقد موقت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عدہ ہے، وہ جب تک عدہ نہ گزارے گی اس وقت تک دوسرے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ عقد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی شرائط ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ اس کو عدت جو ہے وہ کم ہے، اس کی عدت زیادہ ہے، یہ فرض اتنا ہے۔ متاع میں جو مدت وہاں کیا ہے، وہاں عقد دائمی میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں باقاعدہ طور سے طلاق کے بعد عدت کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں مدت ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ دونوں کو جدائی ہو جائے گی اور اس کے بعد عدہ شروع ہو جائے گا۔ وہ عدہ ہے یہاں پر، ایسا نہیں کہ بغیر عدے کے کہ ایک وقت میں، ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں فرض کر لیجئے کئی لوگ اس سے رجوع کر سکتے ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ہے ایک وقت میں ایک ہی مرد اس سے رابطہ کر سکتا ہے کئی کا، اور وہ جب تک مدت نہ گزرے گی اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہیں رابطہ کر سکتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ عدہ ختم ہونے کے بعد ہی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، چونکہ صحیح طور سے اسے پیش نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک کمی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک لفظ ہوا بن کے رہ گیا سماج میں، ہماری زبان میں خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ۔ شکریہ مولانا۔ آخری سوال جو اکثر مجھے پریشان کرتا ہے، یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ آج سماج میں امریکہ، یورپ، چائنا، رشیا ترقی کے راستے پہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم شیعہ اثنا عشری جن کے پاس سب کچھ تھا، سائنس، ٹیکنالوجی، نہج البلاغہ، کلام پاک، جس پہ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، اور ہم پیچھے ہیں سب سے، نہ ہم نے کوئی چیز ایجاد کی، نہ معاشرے میں کوئی ایسی چیز پریزنٹ کر سکے آج تک جو دنیا کے کام آتی۔ یہ فکر مجھے اکثر پریشان کرتی ہے کہ کیا ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم دنیا کو کچھ دے سکیں، کہ ہم دوسروں کی چیزوں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ آج موبائل ہے تو ہمارے پاس، لیکن وہ ہماری دین نہیں ہے، ٹی وی ہے وہ دوسروں کی دین ہے، ٹیکنالوجی ہے، لائٹ ہے، کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی بتائیے کسی شیعہ عالم نے بنایا ہو، کسی شیعہ مولوی نے بنایا ہو، کہاں کمی رہ گئی؟ جبکہ ساری کتابوں پہ ریسرچ ہماری ہو رہی ہے، یا وسائل کی کمی ہے، یا فکریں ہماری مردہ ہو چکی ہیں۔ یہ فکر مجھے اکثر پریشان کرتی ہے کہ ہم کیوں کچھ نہیں ایجاد کر سکتے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں میں جو بات عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہ بات درست ہے اور صحیح ہے کہ ادھر سے ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں، مگر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور الٹ کے دیکھیں تاریخ کے اوراق، تو آپ کو بہت سے ایجادات
اسلامی ممالک کی اور اسلامی حکمرانوں اور اسلامی جو ہے وہ یا کہہ لیجیے خود مسلمانوں اور علماء اور دانشوروں کی ایسی ایجادات ہیں کہ جو آج بھی وہ چاہے امریکہ میں ہو یا لندن میں ہو یا ویسٹرن کلچر میں کہاں جہاں پر آج ان کے آثار رکھے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو اس وقت اسلامی مملکتیں جو تھیں انہوں نے ایجاد کی تھی. شروعات وہاں سے ہوئی. ابتدا یقیناً بہت سی ایسی چیزیں آپ کو میں اس سلسلے میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں تو آج بہت سے ایسی ایجاد اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے پہلے تو بہت سے چیزوں کا ایجاد اس وقت ہو چکا تھا اور آج یہ دنیا ان لوگوں کے مرہون منت ہے. اسی لیے مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ جب تک مسلمان علم کے راستے پر چل رہے تھے اس وقت تک ان کو ترقی مل رہی تھی اور انہوں نے ترقی کیا. بہت اچھی بات ہے. اور جب انہوں نے علم کے راستے کو چھوڑ دیا اور تعلیم کے راستے کو فراموش کر دیا, مادیت اور مادہ پرستی جب ان کے دل و ذہن و دماغ میں آ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ علم اور مادہ پرستی یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. یہ وجہ کہ مسلمانوں کی جو تنزلی شروع ہوئی ہے وہ علم سے دوری کے بنا پر. آج ہو کیا رہا ہے, آج آپ ایسی فکر رکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ واقعاً یہ ساری چیزیں ان کے یہاں سے آ رہی ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں کے لوگ ان کی پیروی اور ان کے اتباع اور ان کی تمام چیزوں کی جو ہے وہ نقل کرنے میں جو ہے وہ آگے ہیں سب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم ان کی اس لیے ان کے راستے پر ان کے نقش قدم پر چلنے اس لیے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں, وہ پیش رفتہ ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ. تو ہم نے کن چیزوں میں آج ترقی کی ہے اور یا ترقی سمجھتے ہیں؟ آج ہم ان کے نقش قدم پر صرف اور صرف ان کی ماڈرن زندگی کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں, ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ زندگی اور یہ ترقی اور یہ پیش رفتہ زندگی کیسے حاصل کی ہے, کہاں سے ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ان کی زندگی کی نقل تو کر رہے ہیں, ان کے آئیڈیل کو تو اختیار کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں ہم بھی وہ کلچر اختیار کر رہے ہیں. مگر یہ کلچر حاصل کیسے کیا انہوں نے, ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. انہوں نے پڑھنے کے ساتھ, محنت کرنے کے ساتھ, زحمت کے ساتھ, دن رات ایک کرنے کے ساتھ, سائنس ٹیکنالوجی میں محنت کرنے کے بعد جی سب کچھ کیا. اس کے بعد آج وہ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں نہج البلاغہ احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں سارے حقائق بیان کیے گئے ہیں. وہ اس کو ایمان نہ رکھتے ہوئے اس کو ٹیبل پہ رکھ کے کہا اگر کہا ہے تو صحیح کہا, یہ ہوگا, اور اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پا رہے ہیں. اسی بات کیا ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں تو وہ جن راستوں سے وہ ترقی پا رہے ہیں, ہم ترقی کی تو پیروی کر رہے ہیں, ترقی کو جو اپنی زندگی کو جو آئیڈیل بنائے, مگر ترقی مل کیسے رہی ہے ہم اس کی طرف متوجہ. مسائل سب ہمارے ہیں, فائدہ انہوں نے اٹھایا, یہ کمیاں ہمارے یہاں تھیں. لہٰذا آج پھر سے اگر مسلمان علم کے راستے پر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا وہ کھویا ہوا سرمایہ پا سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پہلو آپ نے بتایا کہ علم جب چھوٹا تو دنیا چھوٹ گئی. شکریہ مولانا صاحب, بہت ہی معقول جوابات آپ کے رہے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بھی علم میں, رزق میں, صحت میں, آمین. دعا کروں گا اللہ سے آپ کی صحت کے لیے. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے جیسے فکر رکھنے والے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ کثرت پیدا کرے, زیادہ سے زیادہ افراد کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس طرح کے مسائل ہمارے نوجوانوں تک پہنچ سکیں. لوگ آتے رہیں گے, سوالات ہوتے رہیں گے, فکریں لامحدود ہوتی ہیں, بے شک کبھی فکریں کبھی ختم نہیں ہوتی. جس دن فکریں ختم ہو جائیں گی انسان مردہ ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو فکریں باقی رہیں گی, مجھ سے بہتر بھی آئیں گے, سوالات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا کرے. الہی آمین, الہی آمین. تو آپ نے دیکھا کتنے بہترین طریقے سے جو ہے آفاق حسین رضوی صاحب بہترین سوال پوچھ رہے تھے. تو آئیے ہم بھی کچھ سوال ان سے پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ مولانا صاحب کے جواب سے مطمئن ہیں. جی الحمدللہ, ماشاءاللہ مولانا کی صلاحیتوں پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے میں نے سوال کیے مولانا نے بہترین انداز سے جواب دیے. اور میری خواہش یہ ہے کہ صرف یہ پروگرام نہ رہ جائے بلکہ ان باتوں پہ عمل بھی ہو, نہیں تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا. پھر صرف رسم بن کے رہ جائے گی کہ ہم آئے اور ہم نے شرکت کیا اور ہم اسکرین پہ دکھائی دیے, کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا. میری خواہش ہے کہ لوگ عمل بھی کریں انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے, کیونکہ ہم انسان ہیں
मासूम नहीं है। जितना मुमकिन हो हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि जिस मकसद से ये प्रोग्राम बनाया गया है वो कामयाब है। अच्छा मौलाना साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आए थे, इनकी तो कामयाबी होगी, लेकिन कहना इनका है कि लोग अमल भी करेंगे तो शायद और बेहतर कामयाबी हासिल होगी। तो इनके सवाल कैसे थे? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल हालात हाज़िरा करंट मसाइल थे और जिनकी ज़रूरत है नौजवानों को। जी। और बहुत से लोग हैं जो अपने दिलो दिमाग में सवालात रखे हुए हैं इस तरह के, और वो नहीं दरियाफ़्त कर पाते हैं। जी, तो उनको इस तरह के सवालात सुनने और उसके जवाबात से भी दिलचस्पी हुई। जी। अब वो चाहते हैं कि वाकई इस तरह के सवालात आएँ, और जो दीनी मसाइल में हमारी जो झिझक है, जो हया है, जो एक तरह की शर्म है, बहुत सी बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है दरियाफ़्त करने के लिए, पूछने के लिए। अलबत्ता उसका एक तरीक़ा होना चाहिए, एक अंदाज़ होना चाहिए कि हर बात हर जगह हर तरीके से नहीं पेश की जाती है, तो उसका ख्याल रखते हुए सारी बातों को नौजवानों तक पहुँचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, इसमें नौजवान भी आ रहे हैं और इन जैसी शख्सियत भी हमारे प्रोग्राम में आ रही है, तो बातें भी उस तरीके से कंप्लीट हो रही है। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी प्रोग्राम एक मौका में कोई आता है तो एक छोटा सी तोहफ़ा जो चैनल विन की तरफ से खासकर प्रोग्राम एक मौका के लिए ये ट्रॉफ़ी होती है जो दिया जाता है, मैं चाहता हूँ अपने हाथ से इनको दें। बहुत मैं दुआ करूँगा इस मौके पर कि अल्लाह ताला और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आप जैसे नौजवानों की, अल्लाह हिमायत करे, मदद करे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी दुनिया और आखिरत में काम। आमीन। बहरहाल, आपको ये ट्रॉफ़ी हमारी तरफ से मुबारक हो, हमारे प्रोग्राम एक मौका की तरफ से। जाते जाते कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? पैगाम मेरा ये है तमाम व्यूअर्स के लिए, जो भी नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अपनी फ़िक्रों को कभी मुर्दा ना होने दें। ओके। इसलिए कि जब तक इंसान जिंदा है, कायनात में अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है, सवालात का जहन में आना ज़रूरी है। ज़मीन से आसमान तक की चीज़ों पर जब आप नज़र करते हैं तो जहनों में सवाल का आना ज़रूरी है, लेकिन उन सवालों में उलझ के अपनी दीन और दुनिया दोनों तबाह ना करें। जो भी सवालात जहन में आते हैं अपने नज़दीक उलमाए कराम से या जो भी आपकी नज़र में मोतबर शख्सियत है उससे रुजू करें। सवालों के जवाब पहले तो ख़ुद तलाश करें, अगर ख़ुद इस काबिल आप अपने को नहीं समझते हैं तो उलमाए कराम से दरियाफ़्त करें जी। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से गुजारने की कोशिश करें। जी बेहतरीन, आपने बहुत बेहतरीन पैगाम दिया। साथ साथ मैं ये भी जोड़ता चलूँ कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो हमारा ये प्रोग्राम एक मौका है जिसमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जवाब दिए जाते हैं। यही एक पैगाम मेरा भी आपके साथ। बहरहाल मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जाते मैं इस सिलसिले में सिर्फ एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपके बातों में बस इजाफ़ा करते हुए, वो ये कि आज के ज़माने में वाकई बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और पैदा किए जा रहे हैं। हाँ, पैदा ख़ास तौर से नौजवानों के जहनों को ख़राब करने के लिए और इस्लाम दुश्मन की साजिशें जो आज समाज में माशरे में उनके ज़रिए से बहुत से नौजवानों को बहकाया जा रहा है। तो ये आपका एक मौका, बेहतरीन मौका है उन सवालों के जवाब यहाँ तलाश करने का। जी, कि वो उन सवालों को लेकर के आएँ और यहाँ आलिम दीन अपने इंतखाब और अपने पसंद के अगर आलिम दीन भी अगर यहाँ बुलाना चाहेंगे तो वो भी फराहम है जी। वो सवाल का जवाब यहाँ बेहतरीन, और वो उनको जब जवाब मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन प्लेटफार्म होगा दुनिया के तमाम लोगों तक जवाब पहुँचने का जी। और ये जो दुश्मन चाहता है कि नौजवानों को उनके असली रास्ते से भटका दिया जाए, वो कामयाब नहीं होगा। इस तरह से इस्लाह होगी माशरे की भी और नौजवानों की भी इंशाअल्लाह। और यही दुआ के साथ, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे अगर कोई आके सवाल पूछता है तो उसका ही फ़ायदा नहीं बल्कि समाज में और ये प्रोग्राम देख रहे लोगों का भी कई फ़ायदा होते हैं उसके साथ, और एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ बढ़ती जाती है। और ख़ास कर अगर उसकी फ़ैमिली देख रही होती है तो फैमिली से जुड़े जो मसले मसाइल होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं, लोग जो है दिलों की रंजिशें दूर करने लगते हैं। बहरहाल मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इसी तरीके से हम उम्मीद करते रहेंगे कि आगे हम जब भी आपको बुलाएं इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। अल्लाह की तौफीक रहे, ज़रूर हाजिर होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आए। बहरहाल आपको अच्छा लगा, जो मकसद था वही पूरा, मकसद पूरा हुआ और खुशी हुई कि एक आलिम दीन सामने मौजूद था, क्योंकि अक्सर सवालात करने में कहीं ना कहीं या तो हम जब जहन में सवाल आते हैं उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता। एक आलिम दीन सामने मौजूद है और बात करके सामने फेस टू फेस बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि दिल में जो सवालात थे उनका माकूल जवाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं आफाक हुसैन रिजवी की तरह एक मौका हासिल करना तो यकीनन आपके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ है। आपके जहन में अगर उठ रहे हैं कई सवाल तो वो सवाल को अपने तक महदूद ना रखें बल्कि हमें लिख भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619667578। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।